मौका दिया गुफ्तगू का, होस्ट्स का, प्रेसिडेंट के दोस्तों का, आप सबका। परसों जब मुझे दावत देने के लिए राब्ता किया गया और आपके रिप्रेजेंटेटिव तशरीफ़ लाए, अनिल साहब, और फ़ोन पे राब्ता किया दोस्तों ने, तो उन्होंने मुझे बताया कि 3 स्पीकर होंगे मेजर जो बात करेंगे। एक उन्होंने कहा कि आप होंगे, और एक उन्होंने कहा कि ताज हैदर साहब पीपल्स पार्टी के होंगे, और एक उन्होंने कहा कि मौला बख्श चांडो साहब पीपल्स पार्टी के होंगे। तो मुझे खुशगवार हैरत हुई कि पीपल्स पार्टी के हमारे दोनों सीनियर लीडर्स फोर्स्ड कन्वर्जन के मौजू पर आके बात करेंगे, और मेज़बानों ने यकीनी बनाया होगा, उनका नाम दिया है तो यानी कंफर्म होगा कि आएंगे और इस अहम मौजू पे अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मगर वो आज मुझे नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है आपको आ रहे हों, मौजूद हों, मगर मैं न देख पा रहा हूँ। तो हमारे NGO सेक्टर के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग चश्मे बर्राह भी होते हैं अहले इक़्तिदार की जानिब। बातें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, मगर उनकी मीटिंग्स, उनकी मुलाकातें, उनके डेलीगेट्स, उनसे मिलकर उनके साथ शेयर करने के लिए, उनको गुजारिशात पेश करने के लिए वक्त वक्त मिलते रहते हैं, उनको गुजारिशात पेश करते रहते हैं। फिर सिविल सोसाइटी के इज्तिमाआत में दबे पाँव कहते हैं ना, दबे होंठ, उनकी थोड़ी सी क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, मगर फिर उनके ऑफिस और दफातर में होते हैं, उनके साथ होली के, दिवाली के केक भी काट रहे होते हैं, क्रिसमस के केक भी काट रहे होते हैं, अजरके भी पहना रहे होते हैं, और फिर वो जब आपका सत्यानाश करते हैं तो फिर आप छुप छुप के बातें भी कर रहे होते हैं। तो ये मज़ेदार सिचुएशन है। अब पाकिस्तान में 3-4 किस्म की आवाज़ें उठती हैं। एक तो NGO सेक्टर है, सिविल सोसाइटी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उन तमाम के पीछे नहीं, कुछ के पीछे बहुत बड़े डोनर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं। लाहौर की मीटिंग के लिए भी टिकट होता है, कराची जाने के लिए भी टिकट होता है, कॉन्फ्रेंस के लिए भी स्पॉन्सरशिप होती है। दूसरे अहले इक़्तिदार होते हैं, जिनको उनके वोट चाहिए, उनके बलबूते पर वो वज़ीर बनते हैं, सेनेटर बनते हैं, MNA MP नाज़िम बनते हैं, इक़्तिदार मिलता है, अरबों रुपए खाते हैं। तीसरे हम जैसे मलंग हैं, जो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 नहीं, न इक़्तिदार में है, न स्पॉन्सरशिप है, न फंड्स हैं, न NGO है, न माल है, और सवाल भी सबसे ज़्यादा हम ही से होते हैं, क्योंकि हम ही को जुर्रत इज़हार का सलीका है। सदा को कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। तो मैं अपने आप को जवाबदार समझता हूँ, क्योंकि इस पूरे समाज में हम सब जवाबदार हैं, और हम अपने कंधे का बर्डन ये कह के किसी और पर नहीं डाल सकते कि फला नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। समाज में एक रवैया है कि वो नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, नवाज लीग नहीं कर रही, PTI नहीं कर रही, मेन स्ट्रीम इक़्तिदारी पार्टीज नहीं कर रही, तो हम जिन्हें इक़्तिदार में शराकत नहीं है हम क्यों करें। और हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, डोनर्स भी नहीं है, फंड्स भी नहीं है, तो हम क्यों करें। जिनको मिलते हैं वो करें, जिनके पास 5 स्टार 4 स्टार होटल्स के इंतजामात के लिए पैसे हैं वो करें, हम क्यों करें। नहीं, हमें भी करना है, और हम समझते हैं कि हमें ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो मैन विद मिशन है या वुमेन विद मिशन है, हम आवाम के लिए हैं, तो हम ज़्यादा आंसरेबल हैं। तो वी शुड प्ले अ रोल बेटर देन अदर्स। तो उस हवाले से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ बातों पे आपको अपने ख्यालात आपसे शेयर करूँ। इस बात पे आपने कभी गौर किया है कि जब वियतनाम पे अमेरिका हमला करता है, या ग्रेनेडा पे बर्तानिया का या अर्जेंटीना की लड़ाई हो जाएगी, या ईस्ट टमोर पे ऑस्ट्रेलिया जाएगा, या चाइना में फ्रेंच इन्वेजन होगा, तो नैरेटिव क्या पेश होता है। नैरेटिव होता है कि चीन पे फ्रेंच हमले आवरों का हमला, फ्रेंच हुक्मरान, ऑस्ट्रेलिया का हमला कब्जा, अमेरिका का वियतनाम पे हमला,
یہ نہیں کہا جاتا کہ بدھ مت پر کرسچینٹی کا حملہ. ویتنامیز بدھ ہیں یا ویتنامیز کسی اور ریلیجس بیک گراؤنڈ رکھنے والے ہیں، ان پہ کرسچنس نے حملہ کیا نہیں. امریکہ نے حملہ کیا ہے ویتنام. یہ ایک آئیڈیالوجی بنائی گئی ہے کہ آپ کا بھارت سے ٹکراؤ ہے تو آپ بھارت کہنے کے بجائے ہندو کہیں. پاکستان کے لوگوں کو سمپلی کہنا چاہیے کہ بھارت سے جنگ ہے یا مخالفت ہے. اس میں ہندو کہاں سے آ گیا؟ ہندو تو آپ کے بھی سٹیزنز ہیں. تو بھارت کی 65 کی جنگ یا 71 کی جنگ وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہے، وہ اور ہندو اور مسلم کی جنگ نہیں ہے. یہ جو مذہبی ٹچ دینا ہے اس چیز کو کہ جو جنگ ہو رہی ہے وہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، وہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، وہ دو ممالک کی جنگ ہے اپنے مفادات کے لیے. افغانستان میں اگر روسی افواج آئی ہیں تو روسیوں نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے. اس کو جہاد بنا دینا کہ سوشلسٹ افواج آ کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گئی، یہ ویسٹ اسپانسرڈ اس زمانے کا آئیڈیا تھا روس کے حوالے سے. روس میں مجاہدین پیدا کرنے تھے افغانستان میں جو لڑتے روسیوں سے، اس لیے بدقسمتی سے یہ پاکستان کے مولویوں نے نہیں پیدا کیا تھا. یہ کانسیپٹ ویسٹ نے دیا تھا، امریکہ نے اور مغربی فورسز نے، کہ یہ افغانستان میں روس اور افغانیوں کی لڑائی نہیں ہے، کفر اور اسلام کی جنگ ہے. اور اس کو پیٹرنائز کیا ضیاء الحق نے، اختر عبد الرحمان نے اور CIA نے، پینٹاگان نے، نیٹو نے ایک ماحول بنایا کہ یہ افغانستان اور روس نہیں ہے، اسلام پہ حملہ ہو. اور یہی کام یہاں پر لیاقت علی خان کے دور سے اس کا آغاز ہوا کہ بھارت اور پاکستان کے اختلافات نہیں ہیں، ہندو اور مسلم کے اختلافات. جب آپ نے یہ کہنا شروع کیا تو آپ نے ایلینیٹ کرنا شروع کر دیا اپنے وطن کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہندوؤں. پھر یہود و ہنود اور نصارہ، یہ جو کانسیپٹ دیا گیا، کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ امریکہ ہم سے ظلم کر رہا ہے یا روس کر رہا ہے یا برٹن کر رہا ہے. دیکھیں نا، جب آپ بر صغیر کے بٹوارے سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ برٹش امپائر، کرسچن امپائر تو نہیں کہتے، کیونکہ برٹش امپائر کا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا کہ یہاں ہندو ہیں یا مسلم ہیں. وہ ہیجمونک کالونیل فورسز تھے اور فرینچ نکل گئے کسی ایک جگہ، انہوں نے لیٹن امریکہ پورے کو تخت و تاراج کر دیا، پورچوگیز چلے گئے. یہ باتیں آپ سب کو سمجھنا چاہیے. اس قسم کے سیمیناروں میں اس قسم کی باتیں ہونی چاہیے. کھایا پیا کچھ نہیں اور گھر چلے گئے، بس تھوڑی بات چیت کر کے سمجھیں، بیک گراؤنڈ میں جائیں. آپ سب اچھے پڑھے لکھے قابل باصلاحیت لوگ ہیں. تو لیٹن امریکہ میں مسلمان تو نہیں تھے، ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ میں ریڈ انڈین مسلمز تو نہیں تھے، مگر برطانیہ وہاں بھی گئے کیونکہ کرسچینٹی کو had nothing to do with this. برطانیہ ایک ملک تھا، ایک امپائر تھا، اس کو نئے علاقوں پہ قبضہ کرنا تھا، be that مسلم ایریا، be that ہندو ایریا، be that کرسچن ایریا، جو ایریا کچھ بھی ہو. آپ جب ٹھیلے پہ برگر بیچتے ہیں تھوڑی دیکھ کے بیچتے ہیں کہ کسی کو ہندو کو بیچنا ہے، کرسچن کو آپ نے اپنا کاروبار کرنا ہے، رکشہ چلانے والے کو پیسنجر بٹھانا ہے، کوئی بھی ہو. تو برطانیہ جو کلونیل پاورز تھے، برطانیہ، پرتگال، اٹلی، ڈچ، فرینچ، ان کو جہاں جہاں لیبیا ملا تو مسلم ملک میں چلے گئے، ساؤتھ امریکہ چلے گئے، ہر جگہ چلے گئے، وہاں مسلمان نہیں تھے. تو وہاں انہوں نے نہیں کہا کہ کرسچن فورسز. یہ مرض صرف یہاں لایا گیا اسلامک ورلڈ اور خصوصاً بر صغیر کہ اس کو مذہبی ٹچ دیا گیا. بھارت کے بجائے، ہندوستان کے بجائے آپ کہیں کہ ہندو کو ٹارگٹ کیا گیا. ہندو آپ کے ایکول سٹیزنز ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ہم وطن ہیں. کرسچن آپ کے ایکول سٹیزنز ہیں، آپ کے ساتھی ہیں. محمد علی جناح صاحب کی ابتدائی وزارتوں میں جوگندر ناتھ منڈل اور سر ظفر اللہ خان کسی اور کمیونٹی سے، کسی اور مذہب سے، وہ لوگ اس کا حصہ تھے. ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا.
آگے چل کے آپ نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا مولوی تمیز الدین خان کو جو بنگالی تھے، کیونکہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، ایک صوبے کی دوسرے صوبوں پہ اختیار اور بالادستی کی جنگ تھی، اور بنگالیوں کو اکیلا کرنا تھا اور ان کے اختیارات پر اپنا قبضہ جمانا تھا، اس لیے 1 یونٹ بنایا گیا، بنگالیوں سے ان کا حق چھینا گیا۔ وہ مسلم تھے۔ میں پڑھ رہا تھا بلاسفیمی کی اموات، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں تو بہت سے کیسز رپورٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ 1987 سے لے کر 2022 تک بلاسفیمی کے نام پہ جتنے مرڈرز ہوئے توہین مذہب کے نام پہ 1987 1987 up to 2022 ڈیورنگ لاسٹ 35 ایئرس، اس میں جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان میں 53% مسلمان تھے، 53% مسلم مارے گئے ہیں بلاسفیمی لا پہ۔ مشال خان جیسے، ابھی ایک ہفتہ بھر 15 دن پہلے ایک شخص کو مارا گیا جلسے میں تقریر کرتے ہوئے۔ 53% مسلمان ہیں، اور دوسرے نمبر پر 26% کرسچن، اور تیسرے نمبر پر 16% احمدی ہیں، اور فقط 2% ہندو ہیں۔ 100 میں سے 88-87 سے لے کر 2022 تک 2% ہندو اور بدھ اور وغیرہ وغیرہ ہیں، 53% مسلمان مارے گئے ہیں مسلم، 26% کرسچن اور 16% احمدیز۔ تو یعنی اس کا نشانہ، جب آپ ایک عفریت کو، جب ایک آپ ان ہیومن ایلیگل انکانسٹیٹیوشنل چیز کو شروع کر دیں گے، آپ سمجھیں گے دوسروں کے لیے سب سے پہلے نشانہ آپ بنیں۔ تو مرڈر کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب، دنیا میں مجھے تو کوئی ایسا مذہب نہیں ملا، پڑھا ہے میں نے، جو کہتا ہو کسی بے گناہ شخص کو مار دو۔ تمام مذاہب کی ابتدائی تعلیمات ایک جیسی ہیں، قریب قریب ایک جیسی ہیں، کچھ چیزوں پہ اختلاف ہے، یعنی قتل نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، زنا نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، یہ آفاقی پیغام ہے، تمام مذاہب کے پیغام۔ تو ہمارا مذہب اسلام اپنے ابتدائی دنوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ جو میسج دیا گیا وہ برابری کا تھا، امی کو اجمی پہ اور اجمی کو امی پہ فوقیت نہیں ہے۔ یہ کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کہا گیا لکم دینکم ولی الدین، تمہارا دین تمہارا، میرا دین میرا۔ کہا گیا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو کچھ نہ کہہ دیں، دوسروں کے خداؤں کو کچھ نہ ہو، یعنی دوسروں کے لیے احترام کا راستہ اختیار کیا۔ پھر اس کی جو تشریحات کی گئی آگے چل کر، اور پھر جس طرح مولڈ کیا گیا، چیزوں کو تبدیل کیا گیا، پھر یہ بنا دیا گیا کہ یہ بھی واجب القتل ہے، وہ بھی واجب القتل ہے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ تو یہ جو فارمولہ اختیار کیا گیا، اس سے سب سے زیادہ نقصان کس کا کیا؟ ہندوؤں کا نہیں، کرسچنوں کا نہیں، مسلمانوں کا۔ آپ نے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا کیا۔ پاکستان جو اپنے قیام سے ایک اکنامک وائبل ملک بن سکتا تھا، جو برابری کے بنیاد پر گردن اونچی کر کر اقوام عالم میں چل سکتا تھا، اس کو آپ نے ایسا ملک بنا دیا ہے کہ ہمیں IMF لٹکا کے بیٹھا ہے، ہم کبھی روس کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، کبھی چین کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، کبھی ہم سعودی عرب کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، کبھی ہم UAE کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ راستہ کس نے اختیار کیا؟ یہ راستہ ان لوگوں نے اختیار کیا جو لیاقت علی خان کے زمانے سے جو اس نہج پہ چل پڑے۔ لیاقت علی خان صاحب میں لیاقت علی خان صاحب کیوں کہہ رہا ہوں کہ محمد علی جناح صاحب کو تو وقت ہی نہیں ملا قیام پاکستان میں۔ اس سے پہلے محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کو اس راستے پہ چلانے میں بنیادی کردار سردار ولبھ بھائی پٹیل کا تھا، ایک انتہا پسند شخص جو مہاتما گاندھی، موہن داس کرم چند گاندھی اور جواہر لال نہرو والے روشن خیال فکر کا آدمی نہیں تھا۔ وہ شخص جو کہتا تھا کہ کشمیر
کا حکمران ہندو ہو اور آبادی بھلے اکثریت مسلمانوں کی ہے، تب بھی کشمیر بھارت کا حصہ رہے گا. آبادی اس کی کشمیر کی مسلمانوں کی زیادہ ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، مگر چونکہ اس کا حکمران قیام پاکستان کے وقت ہندو ہے اس لیے وہ بھارت کا حصہ بنے گا کشمیر. مگر وہی فارمولا الٹ دیا حیدرآباد میں، حیدرآباد دکن، وہاں کا حکمران نظام مسلم تھا اور آبادی کی اکثریت ہندو تھی. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہاں آبادی کی اکثریت ہندو ہے، مسلمان بھلے حکمران ہو مگر یہ انڈیا کے ساتھ جائے. یعنی ولبھ بھائی پٹیل کی قیادت میں دو الگ الگ فارمولے ایک ہی وقت پہ اڈاپٹ کیے گئے، اور اس جیسی ہی نقطہ نظر رکھنے والا شخص یہاں پہ لیاقت علی خان تھا. اس کی اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی، اس نے آ کے سندھ کے شہر کراچی کو اور دوسرے اضلاع کو اپنی کانسٹیٹوئنسی بنانے کے لیے وہ لاز وہ لے کے آئے جن لاز کے تحت، یعنی جو ابھی یہاں نہیں آئے ان کے لیے بھی زمینیں انہوں نے مختص کر دی، جو بعد میں آئیں گے لینڈ ایویکیو لاز میں وہ قوانین بنائے. ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے. جو لوگ ابھی بھارت سے نہیں آئے ان کے لیے پہلے سندھی ہندوؤں سے جبرن چھینی گئے مکان جو سندھی ہندوؤں کے تھے، جو ان کے ہزاروں سالوں کے تھے، یہ حیدرآباد، یہ کوکر میلہ، یہ عامل کالونی، یہ کھائی روڈ، یہ شکارپور، یہ کند کوٹ، جیکب آباد اور گھوٹکی کی گلیاں جہاں پہ وہ پیدا ہوئے اور ہزاروں سالوں سے اس کے مالک تھے، ان کی زمینوں اور مکانوں پہ راتوں رات قبضہ کر کے تالے توڑ کر وہ وہاں سے آنے والے امیگرینٹس کو حوالے کروا دیے لیاقت علی خان. پھر انہوں نے کیا کیا، وہ پاکستان کے آئین میں ابتدائی آرٹیکلز میں ایک آرٹیکل لے آئے اور اس آرٹیکل کے تحت انہوں نے پاکستان کو جو انڈیپینڈنٹ، خود مختار، آزاد، ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا تھا اس کو قرارداد مقاصد لا کر اس کو دوسرے رخ میں انہوں نے ڈال دیا. تو یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ جو فورسڈ کنورژن ہے اس میں نیچے لوگ تو ہیں مگر آپ نیچے لوگوں کو صرف آپ قصوروار ٹھہرائیں گے. یہاں پہ نام لیا گیا، کچھ لوگوں نے نام لیے فلاں فلاں فلاں، ان فلاں فلاں لوگوں کو جب قومی اسمبلی کی ٹکٹ الاکیٹ کی گئی تو اس فلاں فلاں شخص کی قومی اسمبلی کی ٹکٹ اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے انکار کر کے جس شخص نے رد کروائی وہ ایاز لطیف پلیچ ہوئے. جب قومی اسمبلی کی الیکشن کی ٹکٹ اس کو الاکیٹ کی گئی کہ یہ اس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑے گا، I was Secretary General, I refused to sign that ticket. I said, no, nothing doing. He would not be allowed to contest the election on platform of our collective platform. No. He was rejected. مگر وہ اشخاص تو ہیں، ان اشخاص کے پیچھے کون ہیں؟ جب آپ پیچھے کی بات نہیں کرتے، اب اپیرنٹلی صرف دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو بیٹی اس کو پکڑ کے پھینک کے رکھ دے اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ بہت کام کی باتیں آپ سنیں گی تو اشار بشار سے آگے نکل جائیں گی. تو یہ جو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں تو میں تقریر ختم کر دوں ان کی ہدایت پہ، آپ بتائیں کیا کروں؟ اوکے، تھینک یو ویری مچ. اوکے، تو یہ جو پیچھے اہل اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اہل اقتدار کا جب آپ نام نہیں لیں گے، آپ نہیں کہیں گے پیپلز پارٹی جو 15 سال سے حکومت میں ہے، ان اہل اقتدار کو ٹکٹ کون دیتا ہے؟ جو آگے یہ جو وڈیرے آگے بلاسفیمی کے الزامات میں یا فورس کنورژن میں آپ کا نشانہ بناتے ہیں، یہ جو پیر ہیں، جو میر جاگیردار سردار ہیں، گادی نشین ہیں، ان کو کور کون دیتا ہے؟ ان کو کور ایک آپ دیتے ہیں، دوسرے ضیاء الحق سے، مشرف سے، ایوب اور یحییٰ کی کنٹینیوٹی دیتی ہے، وہ ان کو کور فراہم کرتے ہیں. اس کور کے نتیجے میں یہ حشر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے 2021 میں نے پڑھا 2021 میں 78 فورسڈ کنورژن ہوئے سندھ میں، 78، اور 2078 میں کنورٹ ہونے والی بچیاں خواتین 2021 میں 78، اس میں سے فقط 5 18 سال سے زیادہ عمر کی تھی. 73 بچیاں 18 سال سے کم عمر کی تھی. 78 میں سے 5 18 سال سے اوپر، 73 18 سال سے کم عمر کی.
تو اگر کنورٹ کرنا ہے تو بڑی عمر، میں نے ہمیشہ کہا ہے، اور میں انڈس ہوٹل کے حال میں نہیں کہتا، یہ میں جا کے ننگر پار کہتا ہوں اور کندکوٹ کہتا ہوں اور گھوٹکی جہاں سرداروں کی گڑھ ہیں وہاں میں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ سردار صاحب چھوٹی بچیاں کیوں کنورٹ کرتے ہیں؟ کوئی بوڑھی خاتون اس کو نہیں آپ قائل کر سکتے۔ اور 2022 میں جو کنورژن ہوئے 124 کنورژن ہوئے سندھ میں رپورٹڈ، اس 124 میں سے فقط 15 بچیاں ہیں جو 18 سال سے زائد عمر کی، 224 میں سے 15 یعنی 109 بچیاں 18 سال سے کم عمر کی ہیں فورس کنورژن میں۔ چھوٹی بچی، معصوم بچی جو ڈرائیونگ لائسنس کی اہل نہیں ہے، 18 سال شاید، جو ووٹ دینے کی اہل نہیں ہے، جو آپ کے میرج لاز میں آرڈینریلی انٹرنیشنلی شادی کی اہل بھی نہیں ہے، جو آرڈینریلی عام حالات میں جو کسی ویسٹرن ملک میں بیئر کی باٹل خریدنے کی بھی اہل نہیں ہے کیونکہ 18 سال سے کم عمر ہے، اس کو 12 سال والی کو، 13 سال والی کو، 14 سال والی کو جبرن اغوا کر کے آپ نے کنورٹ کر دیا۔ اور جب وہی بچی آپ کی پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوتی ہے، رنکل کماری، اور وہ کہتی ہے میں اپنے والدین کے پاس جاؤں گی، تو بجائے اس کو والدین کے پاس بھیجنے کے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کہتے ہیں تمہیں ایک دن اور سوچنے کے لیے دارالامان بھیج رہے ہیں، اور پھر اس پہ جبر کر کے اس کو ڈرا کے اس کی بیٹیوں اور بہنوں کا خوف دے کر، اور پھر اس بچی کو دوسرے دن یہ کہنے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں میں اس اغوا کرنے والے شخص کے ساتھ جاؤں۔ آپ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ حیدرآباد میں لوگ خائف ہوتے ہیں، وڈیرو سو ایم این ایز ایم پی ایس منسٹر، کندکوٹ، شکارپور، گھوٹکی اور جیکب آباد اور لاڑکانہ، وہ بچی ہو اغوا ہو گئی، ہم کہتے ہیں پسند کی شادی اغوا کر لیں، اس کو اغوا کر کے پہلے اس کے ساتھ ریپ کریں، پھر اس کی ویڈیوز بنائیں، پھر اس کو کہیں کہ اگر واپس جاؤ گی تو پھر اغوا کریں گے، تمہاری چھوٹی بہن کو بھی اغوا کریں گے، تمہارے ماں باپ کو بھی ماریں گے۔ نتیجتاً وہ بچی آ کے میجسٹریٹ کے سامنے کہہ دے گی کہ میں مرضی سے گئی ہوں اپنے ماں باپ، بہنوں، بھائیوں کو بچانے کے لیے۔ تو یہ جس قسم کا ماحول پاکستان میں آپ بنا رہے ہیں، میں اہل اقتدار سے، کیونکہ یہ سب ان کی دست شفقت میں ہو رہا ہے، نچلی باتیں سب ایسے ہی، وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پیپل دیٹ میٹر اینڈ انسٹیٹیوٹس دیٹ میٹر، all those forums I have been addressing them, and I have been addressing as a lawyer of Supreme Court of Pakistan, I am addressing my Supreme Court کہ آپ نے ایک مثال قائم کی ہوتی فورس کنورژن کرنے والے شخص کو سزا دینے کی، ایک شخص کو آپ نے 10 15 7 سال 20 سال 2 سال سزا دی ہوتی، تو ایک آپ نسلہ ٹاور تو کہتے ہیں بائی ہک اور کروک اٹ شوڈ بی ریمووڈ، آپ کہتے ہیں کسی نے بنایا، کیسے بنایا، کہاں سے آیا، ایک ساتھ دی، آپ کہتے ہیں نسلہ ٹاور غلط زمان میں بنا ہوا ہے، گرا دو، ایبی نیشو وائڈ ہے، ایک نیچے سے بنیاد سے ایک چیز غلط ہے تو اس کو مٹا دو۔ تو ایک بچی کا اغوا بھی نیچے سے ایبی نیشو وائڈ ہے، الٹرا وائرس ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، تو آپ نے تو سزا ہی نہیں دی۔ ہمارے پارلیمنٹ نے کسی سزا پہ عمل نہیں کروایا۔ سندھ اسمبلی جو 18ویں ترمیم کے بعد کہتی ہے کہ سب اختیارات ہمارے پاس ہیں، جو ایک شخص کو پکڑنے کے لیے کوئی صحافی بھی بولے، سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، شکارپور میں اس صحافی پہ ایس ایس پی صاحبان کے زیر نگرانی 10 کیس ہو جاتے ہیں، صحافی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، راستوں پہ پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں۔ جو آواز ہے سماج کی، اس میں آپ کسی ایک نیتے شخص کو جو بچی اغوا کر کے گیا اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ میں مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے 3-4 بنیادی باتیں آپ کر دیں۔ آپ شرط رکھ لیں بچوں کی شادی کی 18 سال، 16 سال 14 سال نہیں، 18 سال ایک، اور آپ کنورژن کی بھی ایج مقرر کر دیں 18 سال۔ 2، آپ شرط رکھ لیں کہ کنورژن کسی گادی، کسی وڈیرے، کسی جاگیردار کے پاس نہیں ہوگی، سیشنز جج کی عدالت میں ہوگی۔ میں خلاف نہیں ہوں، میں تو حق میں ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنے پسند کی سیاست کرے، اپنے پسند کا شہر، پسند کی تعلیم، پسند کا مذہب، پسند کا علم، پسند کی کچھ بھی، مگر یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس گارنٹیز دیٹ، مگر آپ اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ تو پورا کریں۔ آپ سیشن جج کے سامنے کریں، 18 سال سے زائد کی کریں، اور جو بچی اغوا ہو جائے اور اس کو کوئی مرد لے کے آئے کورٹ میں، اس کو پہلے تو اس سے چھین لیں، اس کو چھین کے کورٹ کسٹڈی میں اس کو الگ سے رکھیں، اور وہاں آپشنل نہیں، کمپلسری کریں کہ اس کو اپنے ماں باپ سے روز ملنے دیا جائے گا، روز، اور پھر ہفتے تک ماں باپ کی کاؤنسلنگ کے بعد بھی
وہ بچی کہے اور وہ اغواکار نہیں ملے گا. سچا پیار ہے نا, سچا پیار شرین فرہاد اور لیلا مجنوں, تو وہ تو 10 سال کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. تو ہفتے بھر کی دوری میں سچا پیار مٹ تو نہیں جائے گا. تو سچا پیار ہے, ہفتہ بھر انتظار کر لے, ماں باپ سے ملے, 18 سال, ابھی 16 سال کی عمر میں سچا پیار ہو گیا ہے تو منگنی نہیں ہوتی, منگنی 20-25 میں ہوتی ہے, شادی 27-28 میں ہوتی ہے. تو سچا پیار بھلے 16 سال کی عمر میں ہو جائے, شادی 18 سال میں کر لیں. اسی طرح خواتین کی پروٹیکشن کے لیے آپ نکاح نامے میں لے آئیں کہ خاتون شادی کے بعد جاب کر سکے. شرط تو نہیں چاہیے, خاتون شادی کے بعد پڑھائی تعلیم جاری رکھ سکے. خاتون شادی کے بعد اپنی پراپرٹی اپنے نام پر رکھنے اور شوہر کو حصہ نہ دینے کا رائٹ رکھتی ہو. اور اسی طرح ہیئر شپ کے لاز میں آپ لے آئیں. یہ ساری چیزیں آپ کریں گے, پاکستان تبدیل ہو جائے گا. اور یہ پاکستان تبدیل ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا جو اکثرت میں مسلمان, کیونکہ پاکستان اکنامک حوالے سے وائبل ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور اس میں سے بھی سب سے فائدہ زیادہ کس کو ہوگا؟ پنجاب کو, کیونکہ آپ کی 51-52% ہے. تو یہ آپ سندھیوں, بلوچوں, پشتونوں پہ مہربانی نہیں کر رہے. آپ اگر پاکستان کو ایک کامیاب ملک بنائیں گے تو سب سے زیادہ فائدہ آپ کا ہوگا. اور یہ جو آپ حشر کر رہے ہیں اور سندھ کے حکمران جو کر رہے ہیں, اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا. اور آخری بات, کیا ہمارے جو سندھی ہندو اور کرسچن بھائی, دیکھیں انڈیا میں مسلمانوں کی آواز اس لیے قائم ہوئی کہ انڈیا کے مسلمان مختلف وقتوں پر اپنی پولیٹیکل پریزنس دکھانے کے لیے کبھی کانگریس کو ووٹ کرتے ہیں بائی اینڈ لارج. ایک دفعہ انہوں نے راجیو گاندھی کے بعد بی جے پی کو بائی اینڈ لارج کیا تھا کیونکہ کانگریس ان کے ساتھ چیٹنگ کر رہی تھی. عام آدمی پارٹی کو انہوں نے سپورٹ کیا, دیو گوڑا کو سپورٹ کیا ایک دور میں, بجرنگ دل کو سپورٹ کیا ایک دور میں اپنے اپنے علاقوں میں. میں ذرا اسٹوڈنٹ ہوں, اس کو جو بنگال کی ہے, کیا نام ہے اس کا, ممتا بنرجی کو سپورٹ کیا انہوں نے, جو دیدی کہلاتی ہے ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر. یہاں کے ہمارے ہندو اور کرسچن بھائی, انہوں نے فارمولا بنایا ہے کہ سوال پوچھیں گے ایاز لطیف پلیجو سے یا دوسرے پروگریسو لوگوں سے, تصویر کھنچوائیں گے, سپورٹ کریں گے پیپلز پارٹی کو, پی ٹی آئی کو, نواز لیگ. یہ فارمولا آپ نے 20-25 سال آزمایا ہے. اس کے اگر نتائج قابل اطمینان ہیں تو یہ پریکٹس جاری رکھیں. اور اگر سمجھ رہے ہیں کہ پانی اب سر کے تلے آ گیا ہے تو پھر سوچیں کہ جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, جن کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں, جن کے ساتھ سیلفیاں کھنچواتے ہیں, جن کے آپ بزنس ریپرزنٹیٹیو بنتے ہیں, جن کو آپ اپنے فنکشنز میں چیف گیسٹ کر کے بلاتے ہیں ہولی اور دیوالیوں کرسمسوں میں, اور وہ آپ پہ جب ستم ڈھاتے ہیں تو آپ سوال ان سے پوچھتے ہیں جن کی پیدل لانگ مارچ میں, جن کے احتجاج میں آپ پہ سے کوئی ایک بھی نہیں آتا. ہم راہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک بھائی اس لانگ مارچ میں, اس ریلی, اس دھرنے میں, وہ دھرنا کس بات پہ ہوتا ہے؟ وہ کہ مسلمانوں کے بارے میں تو ہوتا نہیں ہے, وہ کرسچنوں کے بارے میں تو ہوتا نہیں ہے, وہ ہوتا ہے سندھ کے پانی کے لیے, سندھ کے جزائر کے لیے, بحریہ کے ڈھائے جانے والے دیہاتوں کے لیے, سندھ کے سمندری حدود کے تحفظ کے لیے, پاکستان کے حقوق کے لیے, کسانوں اور مزدوروں کے لیے. اس وقت آپ غیر جانبدار بن جاتے ہیں. ان سب کی بات نہیں کرتا, جنرل ٹرمز میں بات کروں. اس وقت آپ غیر جانبدار بن جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا جائے, یہ جانے ان کا کام جائے. جب وہ کہتے ہیں تو پر ہم جیسے ایک دو آدھ ملنگوں کو چھوڑ کر باقی لوگ جب آپ پہ مسئلہ لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا بھی کیا جائے, یہ جانے ان کا کام جانے. تو اس رویے کو ہم ترک کریں. میں ابھی ایک مقرر نے بات کی, بڑی زبردست بات کی, شاید سائن آپ نے بھی کی, سائن نے بھی کی. آپ نے کہا کہ شکست نہیں مانی, بالکل صحیح. اور جیکب صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ ہم نے جس طرح جداگانہ ووٹ کا مقابلہ کیا اور جس طرح شناختی کارڈ کا مقابلہ کیا, یہ الٹیمیٹلی جدوجہد آپ جیتیں گے. میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اب دنیا میں یہ مت بھید والا, ڈسکرمنیشن والا سیٹ اپ اور یہ گورنمنٹیں اور یہ پالیسیز نہیں چل رہی. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ انہی رویوں کی وجہ سے. اس لیے آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں, آپ چلتے رہیں, آپ پیچھے نہ ہٹیں. آپ کمزور ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, عارضی طور پر ہم آپ کے ساتھ ہیں, دوسرے لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. فیض کے ان الفاظ میں کہ ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے,
ہم جڑے ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ. ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے. دستے فلک میں گردش تقدیر ہی نہیں، دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے. دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، اور لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. شکریہ.